हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, जो कि डॉन के अखबार के बिज़नेस एडिटर हैं, और वो ये इसलिए हैं कि हम डिस्कस करेंगे फैटफ और पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो पाकिस्तान में था गुज़िश्ता 3 रोज़ से। आज उनकी टॉक्स ख़त्म हुई हैं पाकिस्तान में, और जो हमारा ग्रे लिस्ट से आगे का मामला है वो डिस्कस हो रहा है, बार बार डिस्कस हो रहा है जब से हम ग्रे लिस्ट में गए हैं। तो क्या ये ख़तरात हैं कि हम ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं अगर फैटफ मुतमईन नहीं होता? तो आज ये जो वाक़या हुआ है, ये जो लेटेस्ट इनकी मीटिंग हुई है, उसकी डिटेल्स आज डॉन अखबार में आई हैं। खलील कियानी की मैं रिपोर्ट वो पढ़ रहा था, डॉन में है कि कोई रस्मी तौर पे तो कोई ऐलान जारी नहीं हुआ है। तो वो कंक्लूड हुई मुख्तलिफ एजेंसियों से और इदारों से पाकिस्तान के एशिया पैसिफिक ग्रुप की। हमारे रिपोर्टर ने जो अंदर की बात निकाली कि फैटफ के कोई साहब थे, उनसे जो गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ सोर्सेज से, उसमें जो अंदर की बात है वो ये निकल के आ रही है कि जो फैटफ की टीम आई है एशिया पैसिफिक ग्रुप की, उसने बड़ी तारीफ़ की है कि भाई साहब पेपर पे जो आपने कानून साजी की है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी चीज़ें टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, बेहतरीन है, शानदार है। आदाद शुमार जो आपने जमा किए हैं वो भी बड़े बढ़िया हैं, और जो नोटिफिकेशन आपने जारी किए हैं उनकी ज़बान भी बड़ी अच्छी है। मगर ये सब फेडरल सतह पे है। फेडरल से नीचे अगर आप आएँ, सूबाई सतह पे कोई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, कोई कार्रवाई, कोई हिलजुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह विफाक को छोड़ के सूबाई सतह से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मामला बिल्कुल साफ नजर आता है, चौपट नजर आता है। ये भी है कि मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में तो कोई कलअदम तंजीम काम नहीं कर रही, तब हम बाद में करेंगे। नहीं, मैं आपको सिर्फ कर रहा हूँ। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने जो इंटरेस्टेड था इस बार वो था कि 8 जो कलअदम तंजीमें हैं उनके हवाले से जो ट्रांजेक्शन्स अगर कोई हुई हैं तो उनके बारे में आप अलग से हमें तफसील बताएं, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि जी 8000 टोटल ट्रांजेक्शन्स हमने ब्लॉक किए हैं। ये है कि इसमें से कितनी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कलअदम जो तंजीमें हैं उनके हिसाब से हैं, मसलन दाइश, अलकायदा, जमात-उद-दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और TTP और अफगान तालिबान, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बताइए कि ये जो लिस्ट है ट्रांजैक्शन ब्लॉक है, इसमें इनकी कितनी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हुई हैं? सवाल तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। फिर ये हुआ कि ये जो ग्रुप है, आप कह रहे हैं कि आपने इन पे कंट्रोल किया है, लेकिन बकौल उस सोर्स के कि इत्तला तो ये है कि ये ज़िलाई सतह पे भी अपनी एक्टिविटीज़ इनकी जारी हैं। चंदे कैश की सूरत में, इनफॉर्मल सूरत में जो हैं इनके जमा हो रहे हैं। अच्छा, कैश की ट्रांजैक्शन ज़ाहिर बैंक के थ्रू तो नहीं कर रहे, लेकिन वो जिस भी मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। कोई होगा कि मैंने मुबशिर को दिया, मुबशिर ने खुर्रम को दिया, आगे कहाँ पहुँच गया। क्या इनके बारे में भी कोई आपने कार्रवाई की या कोई स्ट्रेटजी बनाई है? फिर उन्होंने ये कहा कि जी अच्छा ये बताइए कि हुंडी, हवाला, बैंक डकैतियाँ, अगवा बराए तावान, भत्तागिरी, कीमती पत्थरों की स्मगलिंग, मार्बल और मनशियात की जो स्मगलिंग है ज़मीन और समंदर के रास्ते, ये भी ज़ाहिर है टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होती है ना चीज़ें, इनके पैसे भी। तो ये इनको रोकने के लिए जो मुख्तलिफ इदारे हैं और एजेंसियां हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कितनी मजबूत है, हमें ये वजाहत भी चाहिए। अच्छा, फैटफ आपको याद है कि पहले भी कह चुका है कि पाकिस्तान ने ये जो टेरर फाइनेंसिंग है इससे पैदा होने वाले जो ख़तरात हैं इनको तो भांप लिया है, लेकिन बकौल फैटफ अब भी पाकिस्तानी जो रियासत है उसे और उसके इदारे उनको पूरी तरह इदराक नहीं है कि ये जो तंजीम है जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनकी टेरर फाइनेंसिंग किन किन चैनल से कैसे कैसे हो रही है और उनको कैसे रोका जा सकता है, इस पे पूरी गिरफ्त अब तक नहीं है। तो पाकिस्तान के पास सितंबर 2019 तक का 3-4 महीने हैं, उस वक्त फैसला होगा सितंबर में कि
گرے لسٹ سے نکال دیا جائے یا گرے لسٹ سے پروموٹ کر کے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے. یہ خلیق کیانی نے جو سورسز سے گفتگو ہوئی یہ جس اس نے پیش کیا, جس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نہ کرے ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو ہمارے اوپر جو ہے خاصی سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں, بینکنگ چینلز پہ ہوں یا دوسری ہوں. یہ کوشچن اکثر ہمیں آؤٹ آف کورس معلوم ہوتا ہے کیونکہ کالعدم تنظیموں کا اب جب ان سے پوچھا گیا کہ 8,000 جو آپ نے ٹرانزیکشنز کی ہیں اس میں سے کالعدم تنظیموں کی کتنی ٹرانزیکشن ہے, تو انہوں نے کہا جی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں اس لیول پہ, تو کہیں نہ کہیں ٹرانزیکشن کے تھرو تو نہیں کرے گی. ہاں نہیں ٹرانزیکشن, جیسے آپ نے چندے کی بات کی. میں خرم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو کریک ڈاؤن ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس میں ٹیک اوور کر لیے, ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ بینک کا ایک سرکولر بھی آ جاتا ہے کہ جناب ان کے ہم نے ایسٹس بھی فریز کر دیے, ان کے ہم نے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے. از اٹ ناٹ انف کہ آپ نے وہ کر دیا ہے؟ تو فیٹف کس طرح سے مطلب مزید کیا چاہ رہا ہے؟ فیٹف جان لے گا کیا؟ دیکھیں پبلکلی اسٹیٹ بینک کو یہ کہنا کہ ہم نے یہ کام کر لیا یا ایسٹس فریز کر لیے عوام کے لیے تو کافی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی اپنی اسٹیٹ کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں. فیٹف اس سے آگے چڑھ کے 2-3 سوال اور پوچھے گا, اور وہاں پہ پھر پوچھا جائے گا اچھا کتنے پیسے کون سے اکاؤنٹس میں تھے, اس کی مزید تفصیلات میں وہ کہیں گے ہمیں بتائیں کہ کیا اسپیسیفکس کیا تھیں جو آپ نے ایکشن لیا, کتنے اکاؤنٹس ہوئے ہیں, وہ کیا بے نام تھے, ان کے اپنے نام پہ تھے, کون کون سے بینکس میں تھے, کرنٹ اکاؤنٹ تھا, سیونگز اکاؤنٹ تھا, انیشل ڈپازٹ اس کا کون سی تاریخ پہ ہوا, لاسٹ ٹرانزیکشن اس کی کیا تھی, اس میں ایوریج ڈیلی ٹرن اوور کیا ہوتا تھا اس اکاؤنٹ کا. یہ ساری وہ جو چیزیں پھر دیکھی جائیں گی. اور یہ بھی پھر لازم اس میں پوچھا جائے گا کہ اگر یہ بے نام اکاؤنٹس تھے تو ان شخص جن کے نام پہ یہ کھلے ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے نام پہ یہ اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا ان کو, وہ میتھڈالوجی آپ کی کیا تھی کہ یہ ایک بے نام شخص ایک شخص ہے لیکن یہ فرنٹ کر رہا ہے ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کو, تو اس شخص کا اور پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے درمیان جو لنک ہے وہ کیا ہے اور آپ نے کیسے اس کو انرتھ کیا, اور اسی طریقے سے مزید اور آپ کے خیال میں کتنے اور ہوں گے. یہ ساری گفتگو چلے گی, اور ان ڈیٹیلز میں ایک دفعہ جب یہ آرگنائزیشنز گھسنا شروع کر دیں تو یہ گفتگو کافی آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن لمبی انٹریکشنز ہوئی ہیں, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. باقی عوام کے لیے پبلک کنزمپشن کے لیے پاکستان کی انٹرنل اسٹیٹ کے پرپسز کے لیے اتنا کافی ہے کہنا کہ ہاں ہم نے ایسٹس فریز کر دیے, لیکن ابھی تک اسٹیٹ بینک نے پبلکلی ہمیں نہیں بتایا کہ کتنے ایسٹس تھے, کتنے اکاؤنٹس تھے, کیا ان میں رقم موجود تھی. پھر ایک چیز اسٹیٹ بینک کے پاس چیزیں ہیں نہیں یا وہ دے نہیں پا رہے, مجھے نہیں پتا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جب ہم کالعدم تنظیموں کو کالعدم کرتے ہیں کسی بھی تنظیم کو, اس کے بعد جو سارا اس کا پیرافرنیلیا ہم وہ کر لیتے ہیں, تو جب تک کیس رجسٹر نہیں ہوتا کیا از دس دا ریزن کہ ہم جو ہیں وہ ان کو ایم پی او میں ہم نے بند کر دیا, ہم نے ٹیک اوور کر لیا سارا کچھ وہ کر کے, تو فیٹف کا مینڈیٹ کیا کہتا ہے؟ ایکچولی فیٹف چاہتا کیا ہے کہ ہم کیا ایگزیکٹ سٹیپس لیں جس سے شاید فیٹف جو ہم نہیں لے پا رہے, جس سے شاید کسی طرح فیٹف کی تسلی ہو جائے. وہ تو انہوں نے بہت کلیئر کر دیا نومبر کے مہینے میں. فیٹف کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے 8 آرگنائزیشنز کا نام لیا تھا, ٹھیک ہے, اور کہا تھا یہ 8, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نیڈز ٹو ڈیمونسٹریٹ مور انڈرسٹینڈنگ آف دا رسک آف ٹیرر فائنینسنگ ٹو اٹس فائنینشیل سسٹم. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 8 آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے مطابق یہ 8 آرگنائزیشنز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کے جو فائنینشیل آپریشنز ہیں یہ آپ کے بینکنگ سسٹم اور آپ کے فائنینشیل سسٹم کو ٹچ کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک مس پرسیپشن ہے کہ سارا ان کا کام کیش میں ہوتا ہے. میں یہی کیش میں ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی بھی آرگنائزیشن اگر ایک ایمبولینس سروس رن کر رہی ہے, یا کوئی بھی آرگنائزیشن اگر کسی بھی قسم کا 3-4 لوگوں سے بڑھ کے آپریشن رن کر, کہیں نہ کہیں فرنٹل کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, فرنٹل کمپنیز بنائی ہیں یا فرنٹل لوگ یوز کیے جاتے ہیں. اپنے ڈرائیور کے نام پہ وہ کھلوا دیا نا اپنے بینک اکاؤنٹ, اور اس بینک اکاؤنٹ کے تھرو پھر آپ ٹرانزیکٹ کرنے لگ گئے. تو کتنا آسان ہے, کیونکہ آپ بہت لکھتے بھی رہے منی لانڈرنگ پہ, ٹیرر فائنینسنگ پہ. اگر ہم انٹرنلی بھی ڈیبیٹ کریں, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں انڈاکیومنٹڈ اکانومی, آپ نے بھی کہا کہ کیش پہ زیادہ کام چلتا رہتا ہے, چندوں کا اور ادھر ادھر, اس کو
کس طریقے سے اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے, کیا کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں, کہ اگر اس وقت پتوکی کے کسی ایک مدرسے میں ایک چندے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, اس میں دڑا دڑ پیسے ڈل رہے ہیں اور وہ کہیں استعمال ہو رہا ہے, تو ہم کس طریقے سے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں انڈاکومنٹڈ اکانومی کے ماحول میں؟ بالکل ٹریس تو کر سکتے ہیں, اگر آپ کی ول ہو تو آپ بالکل ٹریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جیسے بینک 2-3 طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ بینکس کی انٹرنل اپنی ایک نو یور کسٹمر پالیسی ہوتی ہے کہ ہر برانچ مینیجر جو ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے اکاؤنٹس یہاں کھلے ہوئے ہیں, اور بائی اینڈ لارج ان کو پیریوڈکلی برانچ میں بلا کے ان کی اپڈیٹس لیتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے. اب جیسے ایک ایسے ہی ٹرانزیکشن کے بارے میں نے جو لکھا ہے, اس کو انہوں نے پکڑا اس طرح تھا کہ ایک شخص جس نے بینک میں اکاؤنٹ کھولتے وقت بتایا کہ میں اسکول ٹیچر ہوں اور یہ میری تنخواہ ہے, اور اس کے اگینسٹ میں بینک اکاؤنٹ کھول دیا, لیکن ان کے سافٹ ویئر نے اس اکاؤنٹ کو جو آٹومیٹک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نظر رکھی ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار اس بینک میں سے کوئی 3 یا 4 کروڑ روپے کراچی کی برانچ میں جمع ہو رہے ہیں کیش میں, اور وہی پیسے ایک بلوچستان کے چھوٹے سے ٹاؤن میں وتھڈرا ہو رہے ہیں 2 دن بعد اسی رقم میں. تو یہ کون سا اسکول ٹیچر ہے جو, اور یہ کیا کام کر رہا ہے, کون کیا ہے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ایک انٹرنل الارم بجا, اس کو بلایا گیا, اس کے ایڈریس پہ نوٹس بھیجا گیا اور وہ بندہ فرار ہو گیا, غائب ہو گیا. تو پھر انہوں نے اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ بنا کے اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کر دیا کہ بھائی یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہوئی ہے, ایک شخص جو اپنے آپ کو اسکول ٹیچر کہہ رہے ہے وہ ایسی رقم یوز کر رہا ہے جو اسکول ٹیچرز کے پاس نہیں ہوتی, اور جب ہم نے بلایا تو وہ فرار ہو گیا. تو ایک یہ طریقہ. اچھا, ایک جو فرمائش ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جی اسپیسیفکلی ایشیا پیسفک گروپ نے کہا ہے کہ جی ہمیں ان ٹرانزیکشنز کے جنگل میں یہ بتائیں کہ یہ جو کالعدم 8 تنظیمیں ان کو ٹرانزیکشن کیسے ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹ سے اگر وہ ایکٹیویٹی کو شو کرتا ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جیش کے بیہاف پہ میں کر رہا ہوں یا ٹی ٹی پی کے بیہاف پہ کر رہا ہوں؟ وہ تو عبدالغفور کے بیہاف پہ ہوگا. اس کے 2-3 طریقے ہوئیں گے. ایک تو اگر کوآرڈینیشن ہے بٹوین دا فائنینشیل اتھارٹیز اینڈ دا انٹیلیجنس ایجنسیز, تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس نیٹ ورکس موجود ہیں, ان کو پتہ ہے موبائل ڈیٹا سے فار انسٹنس ٹریک کر رہے ہیں آپ, اور اب تو موبائل ڈیٹا آپ کو یہ بتا دیتا ہے آپ کی موومنٹ, آپ کی لوکیشن ہسٹری, تو اس کے تھرو وہ ان کے نیٹ ورکس بنا لیتے ہیں پورے کہ یہ ایک شخص ہے, یہ ان 6 لوگوں کے ساتھ روزانہ کانٹیکٹ میں ہے, ان 9 لوگوں کے ساتھ ہر ہفتے ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کا, اور ان لوگوں کے ساتھ مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 یا 2 کانٹیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ اس کا پرائمری سرکل ہے, یہ سیکنڈری سرکل ہے. ان لوگوں کو واچ لسٹ پہ لگا لو. اب انہی لوگوں کے نام کے اگینسٹ اور ان کے سملر ساؤنڈنگ نیمز کے اگینسٹ آپ فائنینشیل ڈیٹا بیس کو سرچ کر کے نکالتے ہیں کہ کون کون سے اکاؤنٹس کہاں کھلے ہیں. کوئی ایسے یہ طریقے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن وغیرہ کے, اور جہاں پہ کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی, اسٹیٹ بینک, ایس ای سی پی, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ. تو اگر ہم بات کریں, چلیں اسٹیٹ بینک کے پاس ایک یونٹ ہے جو شاید اس طرح کر سکتا ہے, جو فیٹف کی بھی یا ایشیا پیسفک گروپ کی بھی ہے کہ جناب ٹھیک ہے فیڈرل لیول پہ بہت بہتر ہے, مگر جب آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے جائیں تو وہاں تک ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم گھس کے اس چیز کو, کیونکہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا تو گول مول ہوتی ہے نا, جیسے ابھی بے نامی اکاؤنٹس کا بھی چل رہا ہے کہ بھئی فلودے والے کے نام پہ بھی اس کے نام پہ بھی چل رہا ہے اور اربوں روپے نکل رہے ہیں. وہ اس کو بھی یہ کیا گیا کہ ایک فکٹیشیس اکاؤنٹ کریٹ کر کے وہاں سے پیسے وڈرا کر دیے وہ سارا. اب ایف آئی اے اس چیز پہ پچھلے 4 سال سے لگا ہوا ہے, ابھی تک فائنل نہیں ہو پایا کہ جناب یہ سسپیشس ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ ہوئیں کس نے, کہاں سے کی, کہاں, اس میں حالانکہ گورنمنٹ کانٹریکٹس کے پیسے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. یہ تو ایک سمپل کرپشن کا کیس ہے. جب ٹیرر فائنینسنگ میں آتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی, اور دوسرے مثلاً اب یہ بھی ایک وہ ہوا تھا, یہ موبائل کمپنیز کے جو پیسے بھجواتے ان کے تھرو انہوں نے کرنے شروع کر دیے, آلدو دیٹ از آلسو ڈاکیومنٹڈ, لیکن وہ ٹرانزیکشن میرے اور وسعت کے درمیان ہوگی اور میں نے ان کو بھجوا دیے لیٹ سے 5 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, وہ اس جگہ, لیکن وہ ہاؤ یہ بیل رنگ ہوتی ہے اگر انٹیریئر میں کس صوبے کے کوئی ایسی سسپیشس ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کیونکہ بہت سی ایسی برانچز ہیں جو شاید آن لائن بھی نہیں ہوں گی. نہیں, اب دیکھیں کافی حد تک بینکس جو ہیں آن لائن تو آ گئے ہیں اور برانچز بھی آن لائن تو آ گئی ہیں. ایز آئی سیڈ, اس کو پکڑنے کے 2-3 مختلف طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر, جو لوگ ہیں ان کالعدم تنظیموں کے ممبرز جن کے اوپر آپ کی نظر ہے, ان کے نیٹ ورکس اگر آپ نے بنائے ہوئے ہیں پراپرلی, اور وہ نیٹ ورکس آپ نے شیئر کیے ہوئے ہیں لسٹس بنا کے کہ یہ سارے لوگ ہیں, اگر یہ کبھی بھی بینک میں ٹرانزیکٹ کریں تو آپ نے ایک STR جنریٹ کر کے,
تو وہ بھی اسٹیٹ بینک کو دی جائے گی. اسٹیٹ بینک آگے بینکس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا, بینکس آگے اپنے بینک مینیجرس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, ان کے سسٹم میں انٹر ہوئے گی. تو وہ شخص اگر کسی بھی برانچ میں انٹر کرے اور اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کرے, ایک دم سے ایک فلیگ آ جائے گا کہ اس کو ذرا چیک کر لو کہ یہ کہیں وہ والا شخص تو نہیں ہے جس کا نام اس لسٹ پہ. پھر ایسا کیوں ہوا کہ 8,000 بزنس ٹرانزیکشنز ہوئیں جو سسپیشیس, اس میں سے کوئی بھی قلعدم تنظیم کی نہیں نکلی؟ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم خرم سے یہی بات پوچھیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فیٹف کے ایشیا پیسیفک گروپ کی, جو پاکستان آ کر 2 روز بات چیت کے بعد آج واپس چلا گیا اور خاصا غیر مطمئن گیا ہے. اگر ہم بات کریں یہ سسپیشس ٹرانزیکشنز کی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان بینڈ آرگنائزیشنز کی جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ بھائی مبشر, مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو جتنی معلومات ہمارے پاس تھی ہم نے تو چھاپ دی ہے وہ, ٹھیک ہے. اور وہ ہماری رپورٹ میں ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے خلاف جتنی آپ نے ایکشن لیے اگینسٹ دیز سسپیشس بینک اکاؤنٹس, اس میں سے ہاؤ مینی آف دیم ور آف پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ نن. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجہ ہو سکتی ہیں. ایک یا تو کہ ابھی تک کوئی ملی نہیں ہے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہمارے سسٹم کے اندر, اور اس کی جو سرچ ہے وہ جاری ہے. دوسری وجہ شاید میں could be a matter of will اور اٹ could be a matter of lack of coordination. بھئی اگر کوئی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹی کو اگر آپ نے پکڑنا ہے تو اب جیسے جماعت الدعویٰ کو پرسکرائب کر لیا گیا تھا پچھلی فیٹف میٹنگ کے دوران ہی, لیکن اگر ان کے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ملے, جو ایسیٹس انہوں نے سیز کیے ہیں وہ پھر میرے خیال میں اموویبل ایسیٹس ہوئیں گے, یقیناً کوئی پراپرٹی وغیرہ. بینک اکاؤنٹس وڈ ناٹ بی امنگسٹ دوز ایسیٹس. اگر یہ لوگ واقعی میں اے پی جی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں ملے یا پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ایسیٹس, سو اٹ کوڈ بی کہ واقعی میں نہیں ملے اور اس کی تلاش ابھی تک جاری ہے. اٹ کوڈ بی کہ دا کوآرڈینیشن ابھی پراپرلی ان کے آپس میں ہوئی نہیں ہے, کہ جن لوگوں نے ان کو کمیونیکیٹ کر کے بتانا ہے کہ ان پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے یہ کی لوگ ہیں, یہ ان کے نیٹ ورکس ہیں فائنینشیل, جو ان کے مطلب سپلائرز تھے, فائنینس سپلائی کرتے تھے یا ارینج کرتے تھے, جو ان کے کریٹیکل لوگ تھے. آپ ان لوگوں کے نام جو ہیں ان اسپیلنگز کے ساتھ ان ناموں کو آپ ٹرائی کریں اپنے سسٹم میں. اچھا مجھے بتائیے کہ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مقدمہ درج کریں فارملی اس میں؟ اگر ہم سسپیکٹڈ ٹرانزیکشنز دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے مقدمہ درج کریں, کیونکہ کسی کو ایم پی او کے تحت بند کرنا تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے نا, اٹس ناٹ وہ. اگر ایسی ہے تو کیا یہ بھی کنڈیشن ہے آپ خیال میں؟ بالکل ہے. اسی طرح ڈیٹیلڈ یہ پوری ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ایوالو ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں. پہلے کہا گیا کہ آپ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ بنائیں اسٹیٹ بینک کے اندر, جو تمام اس قسم کی ٹرانزیکشنز کو فالو کرنے کے لیے اس کے پاس پاز موجود ہوں, جس کے پاس ڈیٹا بیس کی ایکسیس ہو, تو وہ بنائی گئی. پھر انہوں نے کہا اینٹی منی لانڈرنگ لا پاس کریں آپ, تو اس کو انہوں نے ایز این آرڈیننس پاس کیا پہلے. پھر انہوں نے کہا آرڈیننس نہیں, اس کو ایکٹ بنائیں. پھر انہوں نے فائنلی اسی میں کوئی 4-5 سال لگ گئے تقریباً, لیکن وہ بھی فائنلی ایک اے ایم ایل ایکٹ کے ذریعے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا فائنلی. پھر انہوں نے کہا یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو پروسکرائب تو کریں, پھر ان کو پروسکرائب کیا گیا. پھر انہوں نے کہا اب ایس ٹی آرز, آپ کا فائنینشیل ایف ایم یو بن گیا ہے, آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ لا آ گیا ہے, تو آپ کی سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس کیوں نہیں جنریٹ ہو رہی؟ تو کیا یہ ایف ایم یو کام نہیں کر رہا, یا آپ کے یہاں کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی ختم ہو چکی ہے آپ کے ملک میں؟ تو پھر انہوں نے وہ جنریٹ کرنی شروع کی. پھر انہوں نے کہا اچھا اگر اپنی ایس ٹی آرز اب آپ کے پاس آ رہی ہیں تو ان پہ آپ ایکشن کیا لے رہے ہیں؟ ایک کیس تک آپ نے نہیں فائل کیا. تو پھر پروسیکیوشنز ہونی شروع ہوئیں. جب پروسیکیوشنز ہوئیں تو انہوں نے کہا اچھا کنوکشنز کہاں ہیں؟ تو پھر اب ان کو کنوکشنز, تو اسی طرح گھسیٹ کے پاکستان کو لایا گیا اس اسٹیج تک. اب آ کے انہوں نے 8 تنظیموں کا نام پہلی دفعہ لے لیا. اچھا چیز میں ایک کامن مین کے نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی فیٹف کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے, جیسے فروری میں اجلاس ہوا یا اب گروپ آیا ہے, تو اچانک سے پھرتیاں جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. مثلا آج ہی میں دیکھ رہا تھا, وہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ کوئی 4,500 نئے بے نامی اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں. یا ابھی ایک خبر جو ہے آج ہی کی ہے کہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس نے نیشنل ایکشن پروگرام پہ عمل درآمد اور رابطہ کاری کے لیے ایک ایکسپرٹ ورکنگ گروپ قائم کر دیا ہے.
اب نیشنل ایکشن پروگرام جو 5 سال پہلے جو ہے تب سے یہ کام کر رہا ہے, اب اچانک اس پہ عمل درآمد کے لیے ایکسپرٹ ورکنگ گروپ بھی قائم کر دیا گیا ہے اعلیٰ سطحی اجلاس میں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ ایک ادارہ تھا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کے نام سے, تو یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرے. پھر ایک ایکسپرٹ گروپ اور قائم ہو گیا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے, عمل درآمد کہاں ہے؟ گروپ تو موجود ہے, نیکٹا بھی موجود ہے, عمل درآمد اس کا مطلب ہے نہیں ہو پا رہا 5 سال میں بھی, تبھی یہ پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں دوبارہ. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ اور یہ ایک ہسٹری, اب اس کا ٹریک ریکارڈ ڈیولپ ہو چکا ہے, اور فیٹف اور اے پی جی کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے. ان کی اپنی لینگویج سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ فرسٹریشن کے کا وہ نا پبلکلی اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان یا حکومت پاکستان جو بھی حکومت میں ہو, وہ جب ان کے اوپر بالکل آپ جب کلف کی ایج پہ آ جاتے ہیں تو ایک دم سے 2-3 ایکشنز لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے انہوں نے اے ایم ایل ایکٹ کو ایز این آرڈیننس پاس کر دیا, وہ ہر 90 days آرڈیننس لیپس ہو تو اس کو رینیو کر دیں, پھر اس کو رینیو کر دیں. پھر انہوں نے کہا یار آپ ایکٹ تو بنائیں اس کو. بلیک لسٹ ہونے سے قریب آتے انہوں نے فوراً کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے اس کو ایکٹ بنا دیتے ہیں, اور کسی طرح سے پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اس کو پارلیمنٹ کے تھرو گزار کے ایکٹ اس کو بنا دیا. اب پچھلے سال ابھی فیبرری میں ہم نے لیٹسٹ ایگزامپل اس کا دیکھا ہے کہ ہماری ٹیم وہاں جاتی ہے پیرس, اجلاس ہو رہا ہے, منڈے مارننگ کو اجلاس شروع ہوتا ہے, اور اگلے ٹیوزڈے کو ابھی وہاں پہ جاری ہے اجلاس فیٹف کا, اور یہاں پہ سے ایک دم سے اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جنوری میں بھی یہی ہوا تھا, پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا کہ جیسے فیٹف کا اجلاس شروع ہوتا ہے پیرس میں اور یہاں پہ کاروائیاں شروع ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہو, لیکن جب آپ اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ کرتے ہیں نا کوئی بھی سٹیپ, تو اس کا آدھا اثر تو ویسے ہی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا اس لیے ہو رہا ہے یہ. ہاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس چیز سے نکل پائیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں نکلنا تو نکل سکتے ہیں, نکل پائیں گے. ٹھیک ہے, اگر جیسے پچھلے سال گیم ایک چھوٹی کھیلی گئی تھی, نومبر میں دسمبر میں ایک اناؤنسمنٹ آئی کہ ہم پرسکرائب کر رہے ہیں فلاح انسانیہ, جماعت الدعوہ, تمام جو اس گروپ میں ان میں مینشنڈ ہیں. جنوری میں جیسے اجلاس فیٹف کا نزدیک آیا تو ایک دم سے ایکشن بھی اناؤنس کی گئی, ان کے 2-3 پریمیسز کو ٹیک اوور کر لیا ہے, ان کو ہم انٹرنیشنل ریڈ کریسنٹ کے حوالے کریں گے. ریڈ کریسنٹ نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم حکومت پنجاب کا فلانا ادارہ ہے اس کے حوالے کریں گے. وہ سب کیا گیا. اجلاس سے ہم لوگ بال نکلے وہاں سے, بال نکل چکے تھے. پھر ایک بدقسمتی سے ٹویٹ آ گئی خواجہ آصف کی کہ ہم جیت گئے, تو انہوں نے وہاں پہ ایک دم سے چینج کیا سارا سینو, گرے لسٹ ہو گیا پاکستان. تو یہ چیز انہوں نے پہلے دیکھ لی ہے کہ لاسٹ منٹ پہ آ کے جب کلہاڑا بالکل آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے تو 2-3 سٹیپس ایک دم سے آپ لے لیتے ہیں. اور آج وہ جو پراپرٹیز پچھلے سال سیز کی تھی وہ ساری واپس چلی گئی, وہ تو کچھ مہینوں کے اندر واپس چلی گئی, ساری ایکشن جو تھی وہ فٹر ہوئے ہو گئی. چلیں اچھا, میں ایک سوال ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو رہ گیا, میرا ارمان ہے. اچھا, آپ ایک بریک لے لیں اور وہ سب کا ارمان پورا کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. صرف فیٹف اور پاکستان ہی ایک پیج پہ نہیں ہے, خود پاکستان کے اندر بھی 2 اینٹیٹیز ایک پیج پہ نہیں ہیں. وزیر خزانہ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے, اکانومی ٹیک آف بس تقریباً کر چکی ہے, بس آپ دیکھیے گا 1 سال کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ ٹھیک ہے جو چاہیں بیان دے لیں, لیکن حقیقت کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے. جو گروتھ ریٹ کا آپ کا جو ٹارگٹ تھا 6% سے بھی زائد کا ایمبیشس, اسے اب برائے مہربانی کم کر کے 3.5% تک لے آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ خرم حسین آج آپ نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے, یہ اسد عمر صاحب اور اسٹیٹ بینک ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے؟ اسی پاکستان کے شہری ہیں دونوں. کیونکہ اسد عمر صاحب ایک سیاستدان ہے اور اسٹیٹ بینک ایک ٹیکنوکریٹک ادارہ ہے. تو سیاستدان جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا بہت زیادہ کہ بیڈ نیوز ڈیلیور کرتا رہے اپنی. تو غلط بیانی تو نہ کریں, غلط بیانی بھی نہ کریں, ٹھیک ہے وہ بات بھی صحیح ہے, لیکن سیاستدان کو یہ کہنا کہ غلط بیانی نہ کریں تو اچھا ٹھیک ہے. لیکن اسد عمر تو نئے پاکستان کے سیاستدان ہیں نا, وہ تو پہلے ہی انہی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے رہے. اسٹیٹ بینک نے تو کھل کے کہہ دیا کہ اکانومی سست روی کا شکار رہے گی, انفلیشن بڑھ جائے گی, مہنگائی بڑھ جائے گی. اسد عمر کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں.
انہوں نے ریسنٹلی تک تو انہوں نے یہ لائن لی ہوئی تھی کہ جب ہم آئے ہیں صورتحال بہت خراب تھی, ہم نے کچھ مشکل فیصلے کیے, گیس کی پرائس چڑھائی, ہم نے کچھ ٹیکسز میں ادھر ادھر شفٹنگ اراؤنڈ کی, باہر سے ہم نے کچھ امداد مانگی, اور ہمارے ساری ایکشنز کی وجہ سے اب صورتحال بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اکانومی میں ریوائول ایک آ رہا ہے. اور اس کا ایگزامپل ایک وہ دیتے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک جس کو کہتے ہیں, وہ اس زمانے میں, یہ دسمبر جنوری کی بات نہ کر رہا ہوں, وہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے جو صنعت کار ہیں اور ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ بینکوں سے قرضے اٹھا رہے ہیں, قرضے تعداد میں اٹھا رہے ہیں اپنے لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں. تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں, وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو اس ایکٹیویٹی کے نتیجے جو ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے آگے جا کے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ان کا موقف ہوتا تھا. ابھی پچھلے 1-2 دنوں میں جو اسٹیٹ بینک کی سیکنڈ کوارٹرلی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے اسی چیز کو بڑے غور سے دیکھا ہے, پرائیویٹ سیکٹر اور ایگریکلچر کریڈٹ ڈسبرسمنٹ, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے نہیں چڑھ رہی ہے تعداد ان کے لونز کی کہ کیونکہ یہ انویسٹ کر رہے ہیں, یہ زیادہ تر اس لیے چڑھ رہی ہے کیونکہ مہنگا, کیونکہ صنعت کار جو ہیں ان کی سیلز گر گئی ہیں ایک دم سے, اور آن دی ادر ہینڈ ان کی کاسٹ آف انپٹس چڑھ گئی ہے, انفلیشن بڑھ گیا ہے, انفلیشن بڑھ گیا ہے, روپی کی قدر گر گئی ہے, ڈپریسیشن جب ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس چڑھ گئے ہیں. تو جب انٹرسٹ ریٹ چڑھتے ہیں تو وہ خلا پر کرنے کے لیے مزید پیسے لے رہے ہیں, مزید پیسے ڈیسپریشن میں لے رہے ہیں. چلے تھینک یو, بہت شکریہ. قرض کی میں بھی پی لی, فاقہ مستی رنگ بھی نہیں لا رہی, یہ جو ہے جولائی کے بعد دیکھیے گا, ابھی مزید آئے میں لگ پتہ جائے گا, لگ پتہ جائے گا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ 17-18 فروری کو محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عرب نے پاکستان کا دورہ کیا ہے, جس کے دوران انہوں نے 20 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کے جو MOUs ہیں ان پہ دستخط فرمائے تھے. اس دوران سوشل میڈیا میں ظاہر ہے FIA کے سائبر کرائم ونگ کی گہری نظر رہی, اور محمد بن سلمان تو گئے ہوئے 1 مہینہ اس سے زیادہ ہو گیا, لیکن اب 13 مارچ کو FIA سائبر کرائم ونگ نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ کچھ لوگوں اور کچھ تنظیموں کے خلاف ذرا چھان پھٹک کی جائے, کیونکہ جب سعودی ولی عہد پاکستان کا دورہ کر رہے تھے تو ان لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل پہ مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کی تصویر لگائی, جس سے معزز مہمان کی توہین مقصود تھی, اور یہ کام معزز مہمان کے دورے کے آخری دن تک جاری رہا. جن 6 صحافیوں اور 4 تنظیموں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے ان میں صحافی ہیں مطیع اللہ جان, مرتضیٰ سولنگی, اعزاز سید, عمار مسعود, عمر چیمہ, احمد وقاص گورایا. عمر چیمہ اس وقت جو ہیں وہ انویسٹیگیشن سیل کے رکن ہیں. اچھا, اور جو تنظیمیں ہیں ان میں مجلس وحدت المسلمین, امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, حزب التحریر اور تعمیر وطن پارٹی شامل ہے. تو یہ آپ کو کچھ حیرت ہوئی کہ کسی نے اگر جمال خشوگی کی تصویر لگا لی اپنی DPP, تو بہت اس سے پاکستان سعودی تعلقات پہ سنگین اثر پڑا؟ سر مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو لگا خشوگی کے واقعے کے بعد ہی تو ہمیں اصل فائدہ ہوا تھا, لیکن یہ تصویر لگا رہا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا. یہ انٹیریئر منسٹری نے لکھا تھا سائبر کرائم والوں کو کہ جناب آپ یہ کریے. اب یہ جن انڈیویجولس کے نام لکھے ہیں 6, اس میں سے صرف احمد وقاص گورایا ایکٹیوسٹ ہیں, باقی جو ہے 5 کے 5 صحافی ہیں اور جانے مانے صحافی ہیں. ہاں نہیں, اگر جمال کی اس لیے کہ دیکھیں جمال کے بارے میں بہت ساری بین الاقوامی سطح پہ گفتگو ہوئی. الحمدللہ ہم سمیت ہمارے جو پاکستانی ٹی وی چینل ہیں ان میں سے کسی نے بھی سوائے خبر کے کوئی تبصرہ وغیرہ نہیں کیا, اس لیے کہ پاکستان ہم نے تو پروگرام بھی کیے تھے. سر کون سے پروگرام کیے تھے مجھے یاد نہیں. اچھا دیکھیں رجب طیب اردوان نے کہا کہ یہ ہائیسٹ لیول تک جو ہے اس کے ڈانڈے جاتے ہیں جمال خشوگی کے قتل کے, ہم نے اس خبر پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. پھر امریکن CIA نے جو کنکلوژن پیش کیا اس میں بھی انہوں نے کہا جی ہائیسٹ لیول تک جو ہے اس کے ڈانڈے جاتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار دفع کرو, یہ امریکی پروپیگنڈا ہے, چھوڑ دیں. تو اس طرح جو ہے کی چیزیں, اس لیے کہ آرٹیکل 19 جو ہے نا آئین کا, کم از کم میرے ذہن میں وہ تھا کہ دوست ممالک جو ہیں ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا جو ہے, تو دوست ممالک کے بارے میں تو نہیں کیا, زیب نہیں دیتا نا دوست ممالک کے بارے میں نہیں. تو اگر FIA کہہ رہی ہے کہ جمال خشوگی کا نام لینا یہ دراصل سعودی عرب
کے جو قیادت ہے اس پہ حملہ ہے تو پھر ہمیں FIA قومی ادارہ ہے اس کی بات مان لینی چاہیے. وہ خواہ ایسی بات نہیں کرتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ پریپیئر کر کے نہیں آیا, میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. چلے خیر, لیکن البتہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس کے کہنے پہ انہوں نے ایکشن لیا. کیا یہ جو FIA نے آگے نوٹسز سرو کر دیے ہیں اور ان لوگوں پہ کیا قانون توڑا ہے ان لوگوں نے بھائی؟ اپنی ٹویٹر پہ DP میں جو مرضی چاہوں لگاؤں, اس کا قانون ہے. اور اگر کسی نے لگائی بھی ہے جمال خشوگ جی کی تو پھر اس سے ایسی کیا بڑی بات ہے, پاکستانی ہیں ہم لوگ. نہیں, اور خاص طور پہ یہ صحافی جو مطلب سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کہہ لیں گے کرٹک ہیں یہ, میں پھر کہوں گا FIA نے صحیح سٹیپ لیا اس لیے کہ سعودی کانسولیٹ جو استنبول کا تھا اس کے اندر یہ واقعہ ہوا. اب یہ سعودی عرب کا انٹرنل معاملہ ہے تو کیا اس میں مداخلت کا کوئی کانسولیٹ کی تصویر لگانی چاہیے؟ کیا نہیں, ہمیں اوائڈ کر دینا چاہیے. آپ کیونکہ سوشل میڈیا سے بالکل جو ہے نا یار دیکھو بات سنو, $20 بلین آپ کو پتا ہے یار. نہیں تو سر تو یہ کہا کس نے, کہا کس نے یہ کہ یہ کریں؟ آپ ضرور اصولوں کی سیاست کرنا چاہیے. نہیں اصولوں کی سیاست نہیں, مجھے بتائیں یہ کس نے کہا. کیا FIA کو؟ ہاں پروگرام ختم ہوا, کل جمعہ ہے اور مبشر پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, مجھ سے کیا اگلوانا چاہ رہا ہے میں نہیں بتاؤں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خرم حسین آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.